एरिया में की है काउंटर टेररिज्म के एरिया में, कि टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, उसके लवाजमात, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, डी रेडिकलाइज कैसे करना है, काउंटर नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है, अल कायदा तालिबान को एसोसिएट को कैसे डील करना है, इस थ्रेट को कैसे। तो ये भी एक बड़ा अपकमिंग एरिया है जिसमें कानून साजी मुसलसल जो है वो इस वक्त मुसलसल इसमें सुना जाता है। अब उसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है उसने बेशुमार कवानीन पास किए हैं, मगर 3 कवानीन का जिक्र मैं करना जरूरी समझूंगा। किया का मतलब 2, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। पहला जो कानून है उसने पास किया है वो है अक़वाम मुत्तहिदा की यूएन रेजोल्यूशन 1373 और इसका जिक्र बहुत जगहों पर होता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा रेजोल्यूशन पास की, नाम तो उसका रेजोल्यूशन है मगर चूंकि ये चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर के नीचे है तो ये बाइंडिंग नेचर रखती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यूएन चार्टर के नीचे एक रेजोल्यूशन पास होगी जो बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक रखती है और उसके अंदर लिखा कि यू हैव टू काउंटर टेररिज्म, और आपने एक दूसरे को इत्तलात देनी है, एक दूसरे के साथ ताउन करना है ऑन इश्यूज ऑफ टेररिज्म। जब बॉम्बे हुआ था तो बॉम्बे के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को खत लिखा कि बॉम्बे के सस्पेक्ट्स को आप ट्राई करें, उसकी बुनियाद 1373, उन्होंने उसी का फ्रेज उठाया। तो पाकिस्तान में जब ये डिस्कशन हुई कि हमें FIR काटनी चाहिए या नहीं काटनी चाहिए, तो ये फैसला 1373 को सामने रखते हुए किया गया कि हमें FIR काटनी चाहिए, बिकॉज अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पर हैं तो हमें अपने आप को किसी भी अपने सिटीजन के अनलॉफुल एक्ट से डिस्टेंस करना है। हमारा सिटीजन जरूर है लेकिन हमारा सिटीजन अगर कोई इररिस्पॉन्सिबल काम किसी भी जगह और दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर करता है तो रियासत उसको ओन नहीं कर सकती, ना उसे करना चाहिए, बल्कि रियासत को एफर्ट्स करनी चाहिए उसे रोकने के लिए। तो अगर कोई शख्स किसी और दूसरे मुल्क में जाकर कोई जुर्म करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो रियासत से एट्रीब्यूट नहीं हो सकता और रियासत को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो रियासत के पास लॉफुल मीन्स है। तो 1373 को सामने रखते हुए फैसला हुआ कि FIR दर्ज की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और लड़की वगैरह के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब इसी तरह 1373 के पर ऑब्लिगेशन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान ने काउंटर करना है टेररिज्म को। टेररिज्म को काउंटर करने का मतलब है कि आप काउंटर करना है थ्रू एक तो आपसे पुलिस के मेजर्स हैं, मिलिट्री मेजर्स हैं, जुडिशियल मेजर्स हैं, लीगल मेजर्स भी हैं। Countering terrorism does not mean killing a terrorist. Remember, to counter a terrorist doesn't mean कि आप उसको मारना ही है. You have to win him back. वो एक सोच रखता है, ज़हनी रवैया रखता है. वो रवैया उसको किसी ने सिखाया है तो वो उस पर चल पड़ा है। अब आप भी उसको बेहतर सिखाएं, समझाएं। जब वो आपके पास कस्टडी में है, जब वो आपके पास कन्विक्शन के बाद कस्टडी में है, तो रियासत उसको क्या समझा पा रही है नहीं पा रही। सो जहाँ एक तरफ कोर्ट्स पर ही ऑब्लिगेशन है कि आपने कन्विक्शन करनी है, लेकिन कोर्ट्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू एविडेंस, बट नेवरदलेस जब कोर्ट्स कन्विक्ट करते हैं या एक्विट करते हैं वो रियासत की जिम्मेदारी के तौर पर शुमार किया जाता है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी से देखती है वो कहती है पाकिस्तान की रियासत ने ही कर दिया। मुझे याद है इसी को एग्जाम्पल देते हुए हाफिज सईद का लाहौर में तो गिरफ्तार किया गया, शरवी भी गिरफ्तार है और एक और रेजोल्यूशन है जिसमें 1267 का नंबर है सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके नीचे अल कायदा तालिबान के एसोसिएट की लिस्ट मुरतब की जाती है यूनाइटेड नेशन। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है 1267, इसके नीचे सिक्योरिटी काउंसिल एक लिस्ट तैयार रखती है, 400+ नाम है उसमें, और उसमें एंटिटीज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं कि ये वो लोग हैं जो अल कायदा तालिबान के एसोसिएट्स हैं, लिहाजा इन पर दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन कि इनको हमने काउंटर करना है। उस पर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, उनको गिरफ्तार करने की ऑब्लिगेशन नहीं, उनको आप लेट शेड्यूल 4 नहीं दे रख सकते हैं, तो उनको आप उनकी ट्रैवलिंग मना है, डिस्प्ले ऑफ आर्म्स मना है, एसेट का फ्रीजिंग है। सो हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने इंडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो फिर मटीरियल इंडिया की जाने से कुछ आ नहीं रहा था, डायरेक्ट इंप्लीकेटिंग मटीरियल जो था मटीरियल सेंस। सो फिर कोर्ट ने कन्फ्रंट किया कि आपने इसे क्यों गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा हमने गिरफ्तार किया बिकॉज ये ऐसी बातें करते हैं। उनका बातें तो करते हैं मगर क्या ये इंसाइट करते हैं वायलेंस को, क्या ये कहते हैं मेरे साथ लोग ये गाली निकालते हैं इंडिया को, मैं चाहता हूँ इंडिया के 100 टुकड़े हो जाए, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है।
اگر وہ یہ کہتے ہیں چلو میرے ساتھ ہم حملہ آور ہو دلی پر، یہ انسائٹمنٹ اب یہ اوفینس ہو گیا. جب یہ کوئی بندہ کہے جنرل ریاست ہیز ٹو انٹروین اینڈ انٹرپٹ ہم اور اریسٹ ہم، سو ہی ڈزنٹ سے دیٹ تو ہم پھنس جاتے ہیں. سو ان ادر ورڈ یہ عجیب و غریب سچویشن جس میں پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر فیل کرتا ہے. کورٹ نے اس کو ایکوٹ کر کے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی اس کا پریشر پاکستان پہ آ گیا. یہ پاکستان نے چھوڑ دیا، پاکستان نے چھوڑ دیا. اب کورٹ جو کہ ریاست کے اندر آتا ہے وہ چھوڑ نہیں رہا، اس کے پاس مٹیریل اٹارنی جنرل آفس پرووائڈ نہیں کر پا رہا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے فی الحال دیر از نو مٹیریل اگینسٹ ہے، لیکن رسپانسبلٹی ریاست پر آ جاتی ہے. تو اس طرح سے ریاست ڈیزا کیا آ جاتا ہے خیریت نے Everything is excellently very nice arrangement. Thank you very much for the opportunity. My apologies I couldn't make it. No problem. Occupied in Islamabad. No problem. چلیے. Right, thank you. جی تو اس طرح سے جو انٹرنیشنل لا کی آبلیگیشن ہے وہ پاکستان کے اوپر ان کا پریشر مسلسل بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے اور فیوچر میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوتا جائے گا. اب ایک اور ایشو ہمیں درپیش آ رہا ہے، اس کے لیے بھی وی کین میک یوز آف انٹرنیشنل لا، وہ ہے آلٹرنیٹیو بیانیہ جسے آپ جس کو بڑا ہم سے کہا جاتا ہے. اب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جن کا آپ ٹرائل کرتے ہوں گے یا آپ کے پاس بطور ملزم پیش ہوگی یا پٹیشنر کے طور سے آتے ہوں گے جو نقطہ نظر مختلف رکھتے ہیں، اپنی لائلٹی ریاست سے وڈرا کرتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. یہ عجیب سچویشن ہے، اس کے لیے پھر آپ کو مختلف چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میں یہاں رک جاؤں گا اور آپ کے جو سوالات ہیں آئی لک فارورڈ ٹو ٹرائی اینڈ رسپونڈ ٹو دیم، اور تاکہ پھر ہم ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں. تو کوئی سوال یا کوئی کامنٹ آپ کرنا چاہیں گے؟ سر یہ یو این ریزولوشن جو ہے فضل زبان سیشن جج اور آج کل میں اے ٹی سی جج ہوں ہریپور میں حیدرآباد. یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں یہ ٹھیک ہے بائنڈنگ تو ہے اسٹیٹس پہ، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کا کوئی طریقہ کار ہے یو این کے پاس؟ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ، ہاؤ ٹو فورس دی اسٹیٹ دوز کنونشن. جی تھینک یو ویری مچ فار اے گڈ کوشچن. احمدآباد سے آپ ہیں. مائی فادر اسٹڈیز ان احمدآباد. He comes from Haripur, right? So احمدآباد is very dear to me. دیکھیں احمدآباد کے آپ سے تعلق ہے اور جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ کیا یو این کا کوئی میکنزم ہے فار انفورسمنٹ آف دیز تھنگس. یو این کا میکنزم ہے، ان کے پاس اس نوعیت کا ایک بین الاقوامی پولیس نہیں ہے جس طرح ہم روایتی طور پر سمجھتے ہیں. ان کا میکنزم ہے ایڈیشنل پریشر سینکشن، جس سے کہ وہ پوری اکانومی کو ٹرپل کر سکتے ہیں. جس طرح کے سینکشن انہوں نے ایران پہ لگائی ہیں اور اس سینکشن کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ بالکل بہت بری سچویشن میں کہ آپ اقوام متحدہ نے سینکشن لفٹ کر لیے، یو ایس نے نہیں کی. جس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس کی سینکشن کے ہوتے ہوئے پاکستان ٹریڈنگ کرنا بھی چاہتا ہے اور کر بھی نہیں پا رہا، کیونکہ تمام بینکنگ سسٹم جو ہے وہ نیو یارک سے راؤٹ ہوتا ہے. تو جب نیو یارک سے بینکنگ سسٹم راؤٹ ہوگا تو نیو یارک میں سینکشن لگی نہیں ہے تو کوئی پیمنٹ پروسیس نہیں ہو پاتی. سو اس کی وجہ سے ایران کی اکانومی اور پاکستان کی خود سفر کر رہی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے. ایران کے ساتھ ہمارا اتنا بڑا بارڈر ہے اور اتنی چیزیں مطلب گوادر از کلوزر ٹو ایران دین پاکستان، مگر وہ سینکشن کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے. یہ سینکشن لگی بھی اس لیے بیکاز امریکہ کی رائے میں ایران جو ہے وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کی پروویژنس کو پراپرلی فلفل نہیں کر رہا، جسے این پی ٹی کہتے ہیں. تو یہ پورا انٹرنیشنل لا کا معاملہ آ گیا. لیکن جو یو این ریزولوشن ہیں، چونکہ ان کا نام ریزولوشن ہے اس لیے لوگ ہی سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ یہ بائنڈنگ لا نہیں. یہ میں درست کر دوں آپ کے سوال کرنا جو آپ نے کیا اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے جواب میں مجھے موقع ملا ہے کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں یہ دو کیٹیگریز میں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ چیپٹر 6 آف دا یو این چارٹر کے نیچے پائی ہوتی ہیں
ایک ہوتی ہے چیپٹر 7 کے نیچے کی یو این چارٹر کے نیچے ایشو ہوتی ہے. سو جو چیپٹر 6 کے نیچے ہوتی ہیں ان کی نیچر ریکمنڈیٹری ہوتی ہے. آپ کو ریکمینڈ جیسا آپ کے ہمارے جورسپروڈنس میں مینڈیٹری اور دوسرا کانسیپٹ ڈائریکٹری کا ڈسٹنکشن ہے. تو اسی طرح ڈائریکٹری اور مینڈیٹری کی ڈسٹنکشن جو ہے وہ انٹرنیشنل لا یو این چارٹر کے چیپٹر 7 میں ہے. 6 کے نیچے ڈائریکٹری ہے اور 7 کے نیچے مینڈیٹری ہے. اب یہ جو ریزولوشن کا میں نے ذکر کیا 137 1267 اس کے علاوہ 154 کے شمار ان کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیپٹر 7 میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ they have to be enforced by the state. اب ریاست نے ان کی انفورسمنٹ کے لیے ایک 1948 کا ایکٹ پاس کیا ہوا ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل امپلیمنٹیشن ایکٹ آف 1948 کہ جب بھی کوئی ریزولوشن آئے گی اس ریزولوشن کو وہ ٹرانسفارم کریں گے انٹو ڈومیسٹک نوٹیفیکیشن اور وہ نوٹیفیکیشن کو پھر گزٹ کر دیا جائے گا. سو بطور جج جب آپ کے سامنے وہ نوٹیفیکیشن آنا چاہیے. اچھا لیکن اگر اس نوٹیفیکیشن میں ریفرنس ہے یو این کی کسی ریزولوشن کا تو بطور جج آپ اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اس پر کامنٹ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو انکارپوریٹ اپنی ججمنٹ میں کر سکتے ہیں، اس کے ریفرنس کو لا سکتے ہیں. بیکاز یاد رکھیے آپ سارے ججز بیسیکلی انٹلیکچوئل بھی ہیں، آپ اسکالرس بھی ہیں، یو آر جوڈیشل اسکالرس، یو آر ناٹ میری ڈیسائڈنگ اے کیس، you are also having an opportunity to develop scholarship and jurisprudence in law. Now that is a very very important مرتبہ. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ججز کو ہمیں جتنی زیادہ ان کو ہم آرام دے سکیں، جتنا زیادہ ان کو ہم کمفرٹ دے سکیں وہ ضروری ہے تاکہ ججز بطور اسکالر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکیں. اگر آپ کے پاس 100 کیس ہوگا تو آپ ججمنٹ چھوٹی لکھیں گے، صرف بٹوین دا پارٹیز میٹر کو ڈیسائیڈ کر کے فارغ کریں گے. اگر آپ کے پاس 20 کیسز روز ہوں گے تو آپ کے پاس اپرچونیٹی زیادہ ہوگی ٹو اپلائی یور مائنڈ اینڈ ٹو ڈیولپ دا لیگل آرگومنٹ، اس کی جورسپروڈنس کو ڈیولپ کرنے کا. بیکاز وہی چیز جب سپریم کورٹ میں جا کے پڑھی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ کئی ججز کے دل کو لگتی ہے کہ یار یہ اوریجنل جورسڈکشن کے جج صاحب نے سیشن جج صاحب نے بڑا اچھا لیگل آرگومنٹ بلڈ کیا ہے تو وہ اپلوڈ ہو سکتا ہے. سو دیٹ از ہاؤ یو کنٹریبیوٹ ان جورسپروڈنس. تو اسی لیے آپ سے مخاطب کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ان اپرچونیٹیز کی نشاندہی کی جائے کہ بطور جج یو آر اے اسکالر اینڈ ایز اے اسکالر یو کین ایکسپریس یور سیلف، یو کین پش دا لیمٹس آف جورسپروڈنس، یو کین ایکسپیریمنٹ ود آرگومنٹس، یو کین بلڈ ان ریفرنسز آف انٹرنیشنل لا. The 70% of the cases that come before you ان میں جن اگریمنٹس کنونشنز کا تعلق اس کے ساتھ بنتا ہے ان کو لائیے اپنی ججمنٹ کی نیریٹو میں. اس کو اگر ایکسپلین کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اپرچونیٹی ہے، ڈیڈیکیٹڈ آپ کو اسٹینو ملا ہوا ہے، کمرہ ٹھیک ہے تو اسپیکنگ اپرچونیٹی کو اس میں ضرور لائیے. اس سے آپ کا ذاتی قد بھی بڑھے گا مگر ساتھ ساتھ آپ بیسیکلی ریاست کی ایک بڑی انفارم ڈبیٹ کو ان چیزوں کو حصہ بنا رہے ہیں. اگلا سوال جو ہے جی سر لیگلی اسپیکنگ ویدر انٹرنیشنل لا از اے لا ٹھیک اور اکارڈنگ ٹو آرٹیکل لا از دی کمانڈ آف ساورن از دیئر از اینی انفورسنگ اتھارٹی. جی میں عرض کرتا ہوں یہ جو آسٹن کا ویو ہے، آسٹن واز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ لائر بٹ آسٹن کا جو تھیوری ہے کہ اس کمانڈ آف دا ساورن یہ پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے. اور پولیٹیکل سائنس کے لینس سے یہ جو ڈبیٹ ہے اٹ میک سینس. پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے آپ دیکھیں اگر لوگ آپ کی بات ہی نہیں مان رہے تو لا نہیں ہے. اگر لوگ ہیبیچوئل اوبیڈینس دے رہے ہیں تو پھر وہ لا ہے. ہم پولیٹیکل سائنس کے میرا ایریا نہیں ہے، میں لا کو لا کے طور پہ دیکھتا ہوں. اب آئیے کیا یہ لا ہے جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے whether it is law international law is law or not. یہ سوال پہلے اٹھتا تھا، اب یہ سوال جو ہے آہستہ آہستہ اٹھنا ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیسے؟ لاس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو جب آپ ڈومیسٹک شہری ہیں کسی ملک کے تو آپ لا کو ایک فیملیئر پیٹرن کے تھرو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو ڈومیسٹک لا میں فیملیئر پیٹرن کسی ملک کا کیا ہے؟ ایک پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی کر رہی ہے. دوسرا فیملیئر پیٹرن کیا ہے کہ ایک ایگزیکٹو ہے جو اس کو انفورس کر رہی ہے. تیسرا جوڈیشری ہے جو اس کو امپلیمنٹ یا انٹرپریٹ کر رہی ہے. جب آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھتے ہیں تو باقی نظر میں
فرسٹ لک میں آپ کو نہ انٹرنیشنل پارلیمنٹ نظر آتی ہے، نہ آپ کو کوئی انٹرنیشنل ڈپٹی کمشنر یا کوئی اور بندہ نظر آتا ہے، نہ آپ کو ایسا جوڈیشل آرگن نظر آتا ہے کہ نوٹس دے کے کسی ملک کو بلا دے. سو لہٰذا آپ یہ ایک پرائمر فیسائل ویو ڈیولپ کرتے ہیں کہ لا ہی نہیں عجیب سی چیز ہے جو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اب آئیں میں ان تینوں کے حوالے سے آپ کو پہلے تو یہ کمپیریزن صحیح نہیں. بین الاقوامی لا بالکل ایک سیپریٹ فریم ورک ہے، اس کے اشکال، اس کی ویریبل لا ہے. اور آپ مورالٹی آپ اسے کہہ سکتے ہیں مگر اس کی وائلیشن کی پورے پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی انفورسنگ اتھارٹی نہیں ہے. اور لا کے لیے جی میں اس کا کامنٹ کرتا ہوں. یہ کوڈ آف کانڈکٹ نہیں ہے، یہ بائنڈنگ انسٹرومنٹس ہیں. پہلے کوڈ آف کنڈکٹ آج سے 100-150 سال پہلے کوڈ آف کنڈکٹ کا اس کی اپیرنس تھی، لیکن اب جب ملک اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں، اس کو سائن کرتے ہیں، ایگریمنٹس کو، بائیلیٹرل انسٹرومنٹس کو، انٹرنیشنل کنونشنز کو، دے بیکم بائنڈنگ. جب وہ بائنڈنگ ہو جاتے ہیں تو وہ بائنڈنگ ایز ہوتے ہیں ایز اف اٹس اے ڈومیسٹک لا. سو یو ہیو ٹو آنر اٹ. ریاست کو اسے آنر کرنا ہے. ریاست مینس ریاست کے تمام اداروں سے اس کو آنر کرنا ہے. سو Parliament cannot make a law which is in contrary to the agreement that Pakistan has ratified. So, اب وہ number of اسی طرح so if you do anything which is against the commitment given to an international community, then we will suffer. اگر یہ binding law نہ ہوتا تو آپ کو سفر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اس وقت اس کی نیچر بائنڈنگ ہے. کتنے کنونشن ہیں میں نے آپ کو گنوائے 12,000-13,000 ڈومیسٹک قوانین ہیں. جو بین الاقوامی قوانین کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں. پاکستان کی فارن آفس نے ایک شائع کیا ہے، یہ جو ہے ٹریٹی سیریز اتنی بڑی سیریز ہے جس کا پاکستان کوڈ کی والیوم ہے، اس طرح جس میں صرف پاکستان کے بائیلیٹرل انسٹرومنٹس اور ایگریمنٹ رکھے ہوئے. تو اگر آپ ایگریمنٹ کو دیکھنا شروع کریں جو ہیں تو ان کی تعداد بے شمار ہزاروں میں، لاکھوں میں. ان کی تعداد آپ کے ڈومیسٹک لا سے زیادہ ہے. تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے زون سے نکل کر بائنڈنگ انسٹرومنٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اب کچھ انسٹرومنٹ ایسے ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی انفورسمنٹ میکینزم ہے. جس طرح شکاگو کنونشن ہے 1944 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب جہاز دوسرے ملک کے آپ کے ملک کی ایئر اسپیس سے گزریں گے تو آپ ان کو ایک اسٹینڈنگ پرمیشن دیں گے. یعنی جب انڈیا کا جہاز پاکستان سے گزرتا ہوا لنڈن جا رہا ہے، پاکستان کی ایئر اسپیس کا استعمال کر رہا ہے، تو پاکستان نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ، کہ آپ میری ایئر اسپیس استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے جہاز دوسرے ملکوں کی ایئر اسپیس استعمال کریں گے. اگر وہ ایئر اسپیس استعمال کرنے سے کوئی روکے گا تو اسی ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ملک آئی سی جی جا سکتا ہے، اور آئی سی جی ملک جا کر انہوں نے رکوایا. اسی لیے اب یہ بائنڈنگ لیگل انسٹرومنٹ. اسی طرح میں نے کہا کہ بامیان میں مجسموں کو گرایا گیا تھا تو کیوں دنیا میں شور و غور ہوا تھا. ایک تو ان کا اپنی سینسٹیوٹی اپنی جگہ، مگر وہ کلچرل ہیریٹیج کنونشن کی وائلیشن کے طور پہ لیا گیا تھا. اسے بطور قانون کی ایسے ایگریمنٹ جو سب نے سائن کیا ہوا ہے اس کی وائلیشن کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ چل رہا ہے. پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے. اور آپ مجھے کوئی ایسی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی مختلف اس کی وائلیشن ہوتی گئی ہے، اٹیکس ہوتے رہے، انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کیا گیا، کہیں پر کوئی پنشمنٹ ہوئی ہے. یہ جو باتیں ساری ہیں یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ آف مورالٹی سے تعلق زیادہ تر. اور آج تک کس نے زیادہ وائلیشن کی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہم اس میں پالیٹکس اور جوڈیشری کو سیپریٹ رکھنے میں زیادہ بہتر ہوگا. آپ کے سوال میں دونوں چیزیں جو ہیں میری رائے میں مکس ہو رہی ہے، ان کا جواب میرے پاس اس معنوں میں نہیں ہوگا جس معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں بے شمار چیزیں ریگولیٹڈ ہیں. آپ کی نظر میں ہے جو وائلیشن بڑی ہیں، عراق پر حملہ، افغانستان پر حملہ، فلسطین کا ایشو نہیں ریزالو ہوا، کشمیر کا ایشو نہیں ریزالو، یہ بڑی بڑی وائلیشن ہیں جو میری رائے میں دوسرے ملک نے کی ہے. دوسرے ملک کا خیال ہے میں نے نہیں کی. میرے پاس یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کا مینڈیٹ تھا، میرے پاس اجازت نامہ تھا اقوام متحدہ کا. اچھا تھا برا تھا، یہ ہم 3-4 ایشو کو وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس پر بھی اس کے علاوہ جو کنونشن ہے جو میں نے آپ کو علاقوں کی تعداد میں جو آپ کو ڈیلی اپلائی کرتے ہیں. اب ہیگ کنونشن جو ہے آن چائلڈ کسٹڈی وہ بیسیکلی بچوں کی کسٹڈی کو ریگولیٹ
گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے کہ لندن سے کوئی شخص بچہ اٹھا کے یہاں آ جائے تو اس کی بیوی کے بعد کیا عدالت لگتی ہے اور ویسے ورثہ. ٹھیک ہے. اب یہ کنونشن ہے جو لیگلی بائنڈنگ ہے, پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہے. جب اس کنونشن کے حوالے سے بحث ہوگی تو یہ کیا جائے گا. اسی طرح یادو والے کیس میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس پہ پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ جورسڈکشن, وہی کہہ رہا ہے کہ آئی سی ٹی کی جورسڈکشن نہ ہونے کی لیگل وجہ ہے. لیگل وجہ کیا ہے؟ لیگل وجہ یہ ہے کہ یادو والے کیس میں جو ایک دو ٹریٹیز ہیں, دو قوانین ہیں. نمبر 1 1962 کا کنونشن ہے آن کاؤنسلر ایکسس. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کاؤنسلر ایکسس ڈینائی کی جائے گی تو آئی سی اے جایا جا سکتا ہے. اب 1962 کے علاوہ 2008 کا ایک بائیلیٹرل ٹریٹی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جس میں ایک سیکیورٹی سیکشن ہے, اس میں آئی سی ٹی کا ذکر نہیں ہے, کسی کو جورسڈکشن نہیں ہے. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین 2008 کا کنونشن ڈائریکٹلی جو بائیلیٹرل ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, 62 والا کنونشن نہیں ہوگا. آئی سی کو یہ جو جورسڈکشن 62 کنونشن میں 2008 میں نہیں, یہ پاکستان کا موقف وہ قانون پر مبنی ہے. وہ اس بات پہ مبنی نہیں ہے کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی. جہاں ہمیں جانا پڑتا ہے ہم پیش ہوتے ہیں. ابھی پچھلے سال بین الاقوامی عدالت میں ایک اور کیس فائل کیا تھا ریپبلک آف مارشل آئیلینڈ نے, اس میں ہم نے پیش ہو کر کہا کورٹ کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے اور کورٹ نے مان لیا. وہ کیس پاکستان جیت گیا, اس پہ پاکستان کی نمائندگی میں نے کی تھی. ہم نے جا کے کورٹ کو ایکسپلین کیا, کورٹ نے مانا کہ ہاں میری جورسڈکشن نہیں ہے, پارٹیز کے مابین ریپبلک آف مارشل آئیلینڈ اور پاکستان کے مابین ڈسپیوٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو انہوں نے ماننے کے بعد تو آپ کا لیگل پوزیشن ہوگی. یادو والے کیس میں جو اضافی پرابلم آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ یادو والے کیس میں انویسٹیگیشن ابھی پینڈنگ ہے مزید. ایک اس کو ٹرائل کیا گیا ہے ملٹری لا کے نیچے کیونکہ اس نے وہ آفینس کمٹ کیا ہوا تھا جو اس نے مانا, اور جب اس ٹرائل کے دوران انویسٹیگیشن کے دوران اس نے 161 کی اسٹیٹمنٹ دی, معلوم 164 دی یا نہیں دی لیکن 161 کی ضرور تھی. اس میں اس نے کہا 11 لوگوں کے نام لیجیے اور اس نے کہا کہ 11 بندے جو ہیں جو انڈیا میں فلانے افسر ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا یہاں یہ دھماکہ کرنا, وہاں یہ دھماکہ کرنا, فلانے کو پیسے دینا, فلانے کے لیے سپورٹ کرنا. تو اب پاکستان نے پھر چونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ تفتیش کیسے ہوتی ہے, انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے, تو پاکستان نے ایک خط لکھا ریزولوشن 1373 کے نیچے انڈیا کو لیٹر آف اسسٹنس, اور اس خط میں کہا کہ جیسے 12 لوگوں کے نام بھی ہیں ہمیں ان کی اسٹیٹمنٹ درج درکار, انہیں ان کی 160 کی اسٹیٹمنٹ چاہیے یہ اسیس کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے کہ اسے کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب مواد آئی سی کے میں انڈیا نے لگایا ہے اور پاکستان نے کہا ہم نے سیپریٹ ایف آئی آر نمبر 6 درج کی ہوئی اور 2017 یا 2016 ہے, اور اس ایف آئی آر میں ہم اس کی باقیہ جو وقوع ہیں جو اس نے خود ایڈمٹ کیے کہ فلانے کے کہنے پہ ہم ان کی تفتیش کیا